ओके, बेहद शुक्रिया। हम होते ही कुछ ना कुछ कर लेंगे। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। जवाना, तुम तनवीर के साथ बाहर जाओ। यकीनन इसका ग्रुप यहीं कोठी की निगरानी कर रहा होगा। इस ग्रुप का कोई आदमी इस तरह यहाँ उठा लाओ कि उसके साथियों को इल्म न हो सके। इमरान ने जवाना से कहा तो जवाना सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। अब की तरफ एक आदमी मौजूद है। प्रिंस साहब तो अंदर थे, मैंने उन्हें चेक किया था। रॉड्रिक ने कहा तो तुम भी साथ जाओ जवाना और तनवीर के। इमरान ने कहा तो रॉड्रिक भी सर हिलाता हुआ उनके पीछे बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आप सब असलहा वगैरह ले लें, हो सकता है कि हमें उनके क्लब पर रेड करना पड़े। इमरान ने बाकी साथियों से कहा और वो सब उठकर खड़े हो गए। उसी लम्हे मेज पर पड़े हुए फोन की घंटी बाज उठी तो इमरान चौंक पड़ा। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस प्रिंस, माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने बदले हुए लहजे में कहा। प्रिंस, मैं जासन बोल रहा हूँ। अभी आपसे ट्रांसमीटर पर बात हुई है। ये बातचीत कार में हुई। इस वक्त मैं अपने ऑफिस पहुंचने ही वाला था। ऑफिस पहुंचने पर मेरे नाम ऑनर का कॉल मौजूद था। मैंने उसे अटेंड किया तो ऑनर ने मुझे कहा कि मैं आपकी खिदमत से अलहदा हो जाऊं, वरना मेरा ऑफिस और घर दोनों मिसाइलों से उड़ाए जा सकते हैं। इस पर मैंने उसे बताया कि मेरे एक कारोबारी दोस्त ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि मेरे मेहमान आ रहे हैं, मैं उन्हें रहाइश का मुहैया कर दूं, इसलिए मैंने ये काम किया। इसके अलावा मेरा आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसने कहा कि फ़िलहाल तो उसे आप लोगों की निगरानी का हुक्म मिला है, लेकिन किसी भी लम्हे आप लोगों को फिनिश करने का भी हुक्म मिल सकता है, इसीलिए उसने मुझे फ़ोन किया। उसके मुताबिक चूँकि मैं हालिस कारोबारी आदमी हूँ, इसीलिए वो नहीं चाहता कि मैं भी इस चक्कर में मुलविस होकर अपने आप को तबाह कर लूँ। मेरे पूछने पर उसने सिर्फ इतना बताया है कि उसे निगरानी का हुक्म उसे एक बैनुल-अक़वामी ताकतवर तंजीम से मिला है। जासन ने कहा तो फिर तुम्हारा क्या इरादा है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो वही कुछ करना है जो आपने कहना है, क्योंकि मुझे चीफ ने हुक्म दिया था कि आपकी हर मुमकिन मदद की जाए। मैं तो आपको सिर्फ इत्तला दे रहा हूँ। जासन ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा, ठीक है, हमें सिर्फ रहाइश का और कारें चाहिए, वो मिल गई। आनर का नाम भी सामने आ गया, इसलिए तुम अलहदा हो जाओ। रॉड्रिक को भी मैं वापस भेज देता हूँ, बाकी काम हम खुद कर लेंगे। अलबत्ता तुम इस स्टान की तलाश जारी रखो। इमरान ने कहा, प्रिंस, ये जगह जो कि आर्नल्ड की नज़रों में आ चुकी है, इसलिए मैं आपके लिए एक और जगह का बंदोबस्त कर देता हूँ। आप खामोशी से वहाँ से शिफ्ट हो जाएं, वरना हो सकता है कि किसी भी वक्त आप पर वाकई हमला हो जाए। जासन ने कहा, तुम हमारी फिक्र ना करो, हम यहाँ कोई बहुत अहम काम करने नहीं आए, इसीलिए हमारा यहाँ काम भी इंतहाई मुख्तसर है, इसीलिए हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि हम बार बार जगह तब्दील करते रहें। गुड बाय, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद जवाना, तनवीर और रॉड्रिक अंदर दाखिल हुए। जवाना के कांधे पर एक मुकामी आदमी लदा हुआ था, वो बेहोश था। रॉड्रिक, जासन से बात हुई है, तुम अब वापस जाओ। जासन को मैंने कह दिया है कि वो अब हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखेगा, क्योंकि उसे आर्नल्ड ने धमकी दी है कि वो उसे तबाह कर देगा। इमरान ने रॉड्रिक से कहा, जैसे आपको हुक्म हो जनाब, मैं तो आपके हुक्म का पाबंद हूँ। रॉड्रिक ने कहा, जो मैं कह देता हूँ उसे दोहराने का आदी नहीं हूँ। इमरान ने सर्द लहजे में कहा तो रॉड्रिक ने इस बात में सर हिला दिया और तेजी से मुड़कर बाहर चला गया। सफदर, जाकर फाटक बंद करके आओ। इमरान ने सफदर से कहा तो सफदर सर हिलाता हुआ उठा और रॉड्रिक के पीछे कमरे से बाहर निकल गया। इस दौरान जवाना बेहोश आदमी को एक खाली सोफे पर लटा चुका था। इसे जमीन पर डाल दो और तनवीर, तुम इसका मुंह और नाक बंद करके इसे होश में लेकर आओ। इमरान ने जवाना और तनवीर दोनों से मुहातिब होकर कहा तो जवाना ने इस आदमी को सोफे से फर्श पर बिछे हुए कालीन पर लटा दिया, जबकि तनवीर ने झुककर उसका नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिए। चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार हुए तो तनवीर सीधा होकर पीछे हट गया और इसके साथ ही इमरान कुर्सी से उठा और उसने अपना पैर इस आदमी की गर्दन पर रख दिया, लेकिन अभी उसने गर्दन पर दबाव ना डाला था। चंद लम्हों बाद जैसे ही इस आदमी ने कराहते हुए आंखें खोली, इसका जिस्म लाशौरी तौर पर उठने के लिए सिमटने ही लगा था कि इमरान ने पैर का दबाव डालकर उसे आहिस्ता से मोड़ दिया। इस आदमी का सिमटता हुआ जिस्म यकलहत एक झटके से सीधा हुआ और उसका चेहरा इंतहाई तेजी से बिगड़ता चला गया। आंखें बाहर को उबल आईं और गले से हरहराहट की आवाज़ें निकलने लगीं। उसकी हालत इंतहाई तेजी से बिगड़ती चली जा रही थी। इमरान ने पैर को वापस मोड़ दिया तो चंद लम्हों बाद उसकी हालत नॉर्मल होने लग गई। उसका रुकता हुआ सांस दोबारा बहाल होने लग गया था। क्या नाम है तुम्हारा? और सुन लो, अगर तुमने झूठ बोला तो दोबारा इसी अजाब से गुजरना पड़ेगा। इमरान ने कराहते हुए कहा और साथ ही पैर को जरा सा मोड़ दिया। रुक जाओ, ये कैसा होलनाक अजाब है। रुक जाओ, मेरे जिस्म की एक एक रग टूट रही है। रुक जाओ, मेरा नाम जाफर है, जाफर, इस आदमी ने हंसियाने अंदाज में चीखते हुए कहा। तो इमरान ने पैर को जरा सा मोड़ लिया। तो क्या तुम्हारा ताल्लुक आर्नल्ड ग्रुप से है? इमरान ने पूछा। हाँ, प्लीज ये पैर उठा लो, तुम जो पूछोगे मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे ये होलनाक अजाब ना दो। जाफर ने हकलाते हुए कहा, सब कुछ बता दोगे तो इस अजाब से महफूज रहोगे, और ये भी वादा रहा कि जिंदा भी रहोगे और किसी को भी मालूम ना हो सकेगा कि तुम्हें अंदर लाया गया है और तुमसे पूछगिछ की गई है। इमरान ने कराहते हुए कहा, मैं सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। जाफर ने जवाब देते हुए कहा, तो बताओ कि आर्नल्ड कौन है, कहाँ रहता है? इमरान ने कहा, आर्नल्ड कैप्री क्लब का मालिक है, वहीं कैप्री क्लब के नीचे तहानों में रहता है, लेकिन वो कभी किसी के सामने नहीं आया, उसका सिर्फ हुक्म चलता है और बस। जाफर ने जवाब दिया, ये तो मुझे भी मालूम है, ये बताओ कि उससे मुलाकात कैसे मुमकिन है, कोई तरीका बताओ। इमरान ने पैर को जरा सा मोड़ते हुए कहा, वो अपनी मर्जी के बगैर किसी से नहीं मिलता। जाफर ने रुक रुक कर तकलीफ भरे लहजे में कहा, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है जिसे वो लाजमन मिलता हो? इमरान ने पूछा। हाँ, मिकाय उसकी गर्लफ्रेंड है, डेसी मिकाय। मिकाय क्लब की मालिक है, बहुत अमीर औरत है। जाफर ने जवाब देते हुए कहा, कहाँ रहती है वो? इमरान ने पूछा।
میکائے کلب کے شمال میں اس کی ذاتی رہائش کا ہے، جعفر نے جواب دیا۔ میکائے کلب کا پورا بتاؤ، عمران نے پوچھا۔ پیپل روڈ پر مشہور ہے میکائے کلب، جعفر نے کہا تو عمران نے پیر ہٹا لیا اور جعفر نے لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیے۔ میں وعدے کے مطابق تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں، لیکن یہ بات سن لو کہ اگر مجھے اطلاع مل گئی کہ تم نے ہمارے متعلق اطلاع دی ہے تو تم چاہے پاتال میں کیوں نہ چھپ جاؤ، تمہاری موت بن کر ہم تمہیں وہاں سے بھی گھسیٹ لائیں گے۔ عمران نے کہا مام میں کیسے کچھ بتا سکتا ہوں، آرنلڈ ان معاملات میں بھی حد سخت ہے، وہ تو مجھے میرے خاندان سمیت گولیوں سے اڑا دے گا۔ جعفر نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، جوانا اسے باہر چھوڑ کر آؤ۔ عمران نے جوانا سے کہا تو جوانا سر ہلاتا ہوا اسے بازو سے پکڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس لمبے چکر میں پڑنے کی بجائے کیوں نہ اس کیپری کلب پر ہی ریڈ کر دیا جائے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ کسی خفیہ راستے سے نکل بھی سکتا ہے اور ایک بار وہ نکل گیا تو پھر اس کا ہاتھ آنا مشکل ہے، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، باہر تو یہ نگرانی والے موجود ہیں، جیسے ہی ہم میکائے کلب جائیں گے آنر کو اس کی اطلاع مل جائے گی۔ صفدر نے کہا، دیکھو میں کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے معاملات یہیں بیٹھے بیٹھے حل ہو جائیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے انکوائری کے نمبر ڈائل کر دی۔ یس انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میکائے کلب کی لیڈی ڈیسی میکائے کا خصوصی فون نمبر چاہیے، پولیس کمشنر آفس سے بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور ہاتھ اٹھا کر اس نے انکوائری آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس سیکرٹری ٹو لیڈی میکائے، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ پولیس کمشنر آفس سے اسپیشل کمانڈر اینتھنی بات کر رہا ہوں۔ لیڈی صاحبہ سے بات کرائیں، عمران نے لہجے بدل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ یس ہولڈ کریں، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو میکائے بول رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مترنم لیکن باوقار آواز سنائی دی۔ اسپیشل کمانڈر پولیس آفس سے، اینتھنی بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ اسپیشل کمانڈر کیا ہوتا ہے؟ پولیس آفس میں تو کوئی اسپیشل کمانڈر نہیں ہوتا، دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ لیڈی صاحبہ، اسپیشل کا مطلب خفیہ ہوتا ہے۔ بہرحال آپ کے دوست اور کیپری کلب کے مالک آرنلڈ صاحب آج کل کچھ زیادہ ہی اونچے اڑ رہے ہیں اور ان کے بارے میں رپورٹ انتہائی اعلیٰ حلقوں تک پہنچ چکی ہے، میں نے اسی لیے آپ کو فون کیا ہے کہ آپ انہیں سمجھا سکتی ہیں۔ گڈ بائے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل پر ریسیور رکھ دیا۔ ہمارا فون نگرانی کرنے والوں نے ٹیپ نہ کر رکھا ہو، صفدر نے کہا تو عمران نے جواب دینے کی بجائے اسپات میں سر ہلا دیا اور کچھ دیر بعد ریسیور اٹھایا اور جسن کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ کیپری کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی۔ لیڈی میکائے بول رہی ہوں، آنر سے بات کراؤ، عمران نے لیڈی میکائے کے لہجے اور آواز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو آرنلڈ بول رہا ہوں، تم نے جنرل نمبر پر فون کیوں کیا ہے سویٹی؟ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لہجہ بے تکلفانہ تھا، بس یوں ہی نمبر ڈائل ہو گیا۔ عمران نے انتہائی بے تکلفانہ بلکہ لاڈ بھرے انداز میں جواب دیا تو دوسری طرف سے آرنلڈ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اچھا بتاؤ کیسے فون کیا؟ آج کا دن تو میرے لیے انتہائی لکی ڈے ہے کہ تم نے مجھے خود کال کیا ہے، آرنلڈ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم سے ایک شکایت کرنی تھی، عمران نے ایک بار پھر لاڈ بھرے لہجے میں کہا۔ شکایت؟ اور مجھ سے کیا؟ ارے کیا ہوا؟ میری یہ جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ میں تمہیں شکایت کا موقع دوں؟ آرنلڈ نے کہا۔ میرے مہمان آنے تھے لیکن تم نے ان کی نگرانی شروع کرا دی۔ مہمان؟ عمران نے کہا۔ تمہارے مہمان کیا مطلب؟ کون کس کی بات کر رہی ہو؟ آرنلڈ کے لہجے میں حیرت تھی، وہی جنہیں جاسر نے ریسیو کرنا تھا۔ عمران نے کہا، او تو یہ بات ہے، لیکن وہ تمہارے مہمان کیسے ہو گئے؟ آرنلڈ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بس ہو گئے، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ عمران کا لہجہ اور زیادہ لاڈ بھرا ہو گیا۔ ارے نہیں سویٹی، تمہاری خاطر تو میں پوری دنیا چھوڑ سکتا ہوں، یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے، میں بھی آرڈر دے دیتا ہوں کہ ان کی نگرانی نہ کی جائے اور کچھ۔ آرنلڈ نے جواب دیا، لیکن یہ تم مجھے بتاؤ گے کہ کس نے تمہیں ان کی نگرانی کے لیے ہائر کیا ہے؟ اور دیکھو آرنلڈ، تمہیں میری عادتوں کا تو علم ہے کہ، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بس ناراض نہ ہو جانا، مجھے تمہاری ساری عادتوں کا علم ہے اور تو شاید میں کسی کو نہ بتاتا کیونکہ یہ میرے اصول کے خلاف ہے، لیکن تمہارے سامنے تو سارے اصول ختم ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ کام جگر نے دیا ہے۔ جگر یہاں ایک بین الاقوامی خفیہ تنظیم کا انچارج ہے، گوسٹ نے اپنے طور پر درمیان میں ایک اور آدمی کو ڈال کر کام دیا تھا، لیکن میری عادت ہے کہ میں اصل آدمی کو تلاش کرنے کے بعد کام کرتا ہوں، یہ اور بات ہے کہ میں اصل آدمی کو یہ بات بتاؤں یا نہیں، کیونکہ مجھے تو صرف رقم سے غرض ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کام جگر کا ہے، آرنلڈ نے جواب دیا۔ یہ جگر کون ہے؟ میں اسے نہیں جانتی تھی، عمران نے کہا۔ تم یقیناً اسے جانتی ہوگی، بلاسٹر گیم کمپنی کا مینیجر ہے، بلاسٹر پلازا کی دوسری منزل پر اس کا دفتر ہے، آرنلڈ نے جواب دیا۔ چلو ہوگا کوئی، بہرحال تم یہ نگرانی وغیرہ کا کام میرے مہمانوں کے خلاف نہیں کرو گے، عمران نے کہا۔ وہ تو میں نے وعدہ کر لیا ہے، ابھی میں احکامات دے دیتا ہوں، تم فکر مت کرو، آرنلڈ نے جواب دیا۔ اوکے پھر بات ہوگی، تھینک یو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تنویر اور جوانا تم باہر جا کر چیک کرو، جب یہ نگرانی کرنے والے چلے جائیں تو پھر ہم جگر سے مل لیں گے، عمران نے ریسیور رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا کہ فون ٹیپ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح آرنلڈ تک اصل حقیقت بھی پہنچ سکتی ہے، صفدر نے کہا۔ ایکریمیا کی تمام ریاستوں میں ٹیلی فون سسٹم انتہائی جدید ترین ہے، یہاں اگر فون ٹیپ کیا جائے تو اس تکنیک کی ایک مخصوص آواز مسلسل سنائی دیتی رہتی ہے۔ عام آدمی کو تو شاید اس کا علم نہ ہو، لیکن بہرحال مجھے اس کا پتہ چل جاتا ہے، اسی لیے بے فکر رہو۔ یہ فون ٹیپ نہیں ہو رہا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر نے بھی اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ تنویر اور جوانا پہلے ہی اٹھ کر باہر چلے گئے تھے۔ یہ تمہیں میکائے کی عادتوں کے بارے میں کیسے اس قدر درست طور پر علم ہے کہ تم نے آرنلڈ کو الو بنا لیا؟ جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔
اس لیڈی میکائے کی گفتگو اور لہجے سے میں نے اس کی فطرت کا کچھ اندازہ لگا لیا۔ پھر اس جعفر نے بتایا کہ لیڈی میکائے بے حد امیر کبیر عورت ہے اور امیر عورتوں کی اپنی علیحدہ نفسیات ہوتی ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ اس موضوع پر مزید بات ہوتی تنویر کی واپسی ہو گئی۔ وہ 2 کاروں میں تھے اور واپس چلے گئے ہیں۔ تنویر نے واپس آ کر کہا تو چلو پھر اس جگر سے 2 باتیں ہو جائیں۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا کیا ہم سب جائیں گے؟ صفدر نے کہا نہیں، تنویر اور جوانا میرے ساتھ جائیں گے، باقی یہیں رہیں گے، عمران نے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر نیم دراز جگر نے ہاتھ بڑھا کر ساتھ ہی تپائی پر رکھا ہوا کارڈ لیس فون پیس اٹھایا اور اس کے بٹن آن کر دیا۔ ہیلو جگر بول رہا ہوں، جگر نے کہا اسپیشل فون پر بات کرو۔ دوسری طرف سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ جگر نے جلدی سے فون آف کر کے اسے دوبارہ تپائی پر رکھا اور اٹھ کر تیزی سے دائیں طرف دیوار میں نصب الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی، اس کے نچلے خانے میں پڑے ہوئے سرخ رنگ کا کارڈ لیس فون پیس اٹھایا اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے اس پر لگے ہوئے نمبروں میں سے 2 نمبر پریس کر کے فون پیس کا بٹن آن کر دیا۔ چند لمحوں بعد فون پیس میں سے گھنٹی کی آواز نکلنے لگی تو جگر نے ایک اور بٹن پریس کر دیا۔ یس باس، جگر بول رہا ہوں، جگر نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ گیمل بول رہا ہوں، جگر کیا رپورٹ ہے پاکیزہ سیکرٹ سروس کے بارے میں؟ دوسری طرف سے وہی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ ان کی تعداد 6 ہے، جن میں 5 مرد اور ایک عورت ہے۔ وہ آج ہی فلاڈنگ پہنچے ہیں اور ان کی مکمل نگرانی ہو رہی ہے۔ یہاں کے ایک آدمی جاسن سے ان کا رابطہ ہے، اس جاسن نے ہی انہیں رہائش کا مہیا کی ہے، جگر نے جواب دیا۔ اسٹان کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ گیمل نے پوچھا۔ وہ انڈر گراؤنڈ ہو چکا ہے اور کسی کو بھی اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، جگر نے جواب دیا۔ ان کی نگرانی کون کر رہا ہے؟ گیمل نے پوچھا۔ یہاں کا ایک خاص گروپ ہے، آرنر گروپ، جو اس کام میں ماہر ہے، اسے ہائر کیا گیا ہے تاکہ اس طرح میں یا میرا کوئی آدمی سامنے نہ آئے، جگر نے جواب دیا۔ اس آرنر کو تو تمہارے متعلق معلوم ہوگا، گیمل نے پوچھا۔ نوباس ایک اور آدمی کو درمیان میں ڈالا گیا ہے، جگر نے جواب دیا۔ اوکے، جب یہ لوگ واپس جائیں تو تم نے مجھے اطلاع دینی ہے، گیمل نے کہا۔ لیکن باس، اس عمران کے علاوہ باقی افراد کا تو خاتمہ کیا جا سکتا ہے، سیف لسٹ میں تو صرف عمران ہی ہوگا، جگر نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ تم تک پہنچ جائیں، اسی لیے تم بھی اسٹان کی طرح انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ تو زیادہ بہتر ہے، گیمل نے کہا۔ مجھ تک تو وہ کسی صورت بھی نہیں پہنچ سکتے باس، البتہ اگر آپ حکم دیں تو میں انڈر گراؤنڈ ہو جاتا ہوں، لیکن میرے اچانک انڈر گراؤنڈ ہونے سے اسٹان مشن رک جائے گا، اور آپ تو جانتے ہیں کہ یہ مشن اہم بھی ہے اور اس پر کام بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے، صرف فائنل ٹچ رہتا ہے، جگر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ ٹھیک ہے، واقعی اس طرح کافی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن تم نے محتاط رہنا ہے، گیمل نے جواب دیا۔ میں ہر طرح سے محتاط ہوں باس، جگر نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے احساس ہو رہا ہو کہ اس نے اپنی اہمیت ثابت کر دی ہے۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا، اور جگر نے ایک بار پھر فون اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جناب، ولنگٹن سے ایک پارٹی آئی ہے، لارڈ مارٹن کا کارڈ لے کر بڑا سودا کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، بریوس نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ لارڈ مارٹن کا کارڈ؟ تم نے لارڈ مارٹن سے بات کی ہے؟ جگر نے کہا۔ یس باس، انہوں نے کہا ہے کہ اس سے ہر طرح تعاون کیا جائے، بریوس نے جواب دیا۔ کتنے آدمی ہیں؟ جگر نے پوچھا۔ 3 باس، بریوس نے جواب دیا۔ اوکے، تم بھی ان کے ساتھ آ جاؤ، یہاں میرے رہائش گاہ پر، جگر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور فون آن کر کے اس نے اسے واپس تپائی پر رکھا اور پھر ساتھ پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس کے 2 بٹن پریس کر دیے۔ یس باس، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میک بریوس 3 آدمیوں کے ساتھ آ رہا ہے، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر مجھے اطلاع کرنا، جگر نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور جگر نے انٹرکام آف کر کے واپس تپائی پر رکھ دیا اور اس کے ساتھ اس نے ایک بار پھر بوتل اٹھائی اور اسے منہ سے لگا دیا۔ پھر تقریباً اس گھنٹے بعد انٹرکام کی گھنٹی باز اٹھی تو جگر نے ہاتھ بڑھا کر انٹرکام کا فون پیس اٹھایا اور اسے آن کر دیا۔ یس، جگر نے کہا۔ میک بول رہا ہوں باس، 3 افراد آئے ہیں، بریو ساتھ نہیں آیا، ان کا کہنا ہے کہ کوئی اور پارٹی آ گئی تھی، اسی لیے وہ وہیں آفس میں ہی رک گیا ہے۔ میک نے کہا ٹھیک ہے، تم انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں، جگر نے کہا اور انٹرکام آف کر کے اس نے تپائی پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بریوس کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ وہ وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں ہے، اسی لیے یقیناً کوئی کاروباری پارٹی آ گئی ہوگی، اسی لیے وہ ساتھ نہیں آیا ہوگا۔ عمران، تنویر اور جوانا کے ساتھ جگر کی رہائش گاہ کے وسیع و عریض اور انتہائی شاندار انداز میں سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تینوں پہلے جگر کے آفس گئے تھے، لیکن جگر کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ اپنی رہائش گاہ پر جا چکا ہے۔ ان کی ملاقات اسسٹنٹ مینیجر بریوس سے ہو گئی اور اس کے آفس میں ہی عمران نے لارڈ مارٹن کی ایک بڑی تصویر لگی ہوئی دیکھی۔ لارڈ مارٹن کو وہ جانتا تھا کہ وہ گریٹ لینڈ میں کھیلوں کے سامان کا کنگ کہلاتا ہے، کھیلوں کا سامان تیار کرنے کی اس کی بے شمار فیکٹریاں ہیں، اور جب بریوس نے اس کے پوچھنے پر بتایا کہ لارڈ مارٹن ان کی کمپنی کا چیئرمین، تو عمران ساری بات سمجھ گیا۔ بریوس کو اس نے ہی بتایا کہ وہ لارڈ مارٹن کی ٹپ پر ہی یہاں آئے ہیں اور لمبا سودا کرنے کے خواہش مند ہیں اور اس سلسلے میں جگر سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو بریوس نے کہا کہ جگر رہائش گاہ پر ملاقات نہیں کرتا، اس لیے وہ کل آئیں۔ تو عمران نے جیب سے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر خاموشی سے بریوس کی طرف بڑھا دی اور کہا کہ اگر وہ فوری بات کرا دے تو یہ اس کا علیحدہ کمیشن ہوگا جس کا علم کسی کو بھی نہیں ہوگا۔ تو بریوس تیار ہو گیا اور پھر اس نے ان کے سامنے فون پر جگر سے بات کی اور جگر کو لارڈ مارٹن کی پارٹی کا حوالہ دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس نے لارڈ مارٹن سے فون پر کنفرم کر لیا ہے، جس کے بعد جگر ملاقات پر تیار ہو گیا، لیکن اس نے بریوس کو بھی ساتھ آنے کا کہہ دیا۔ عمران رضامند ہو گیا، لیکن اتفاق سے اسی وقت اس کے سیکرٹری نے کسی اور بڑی کاروباری پارٹی کی آمد کا بتایا، تو اس نے کہہ دیا کہ وہ اکیلے جا کر بات کر لیں اور باس کے پوچھنے پر کہہ دیں کہ وہ کاروباری پارٹی کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ چنانچہ عمران تنویر اور جوانا کے ساتھ جگر کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ یہاں اس کے ملازم نے بریوس کے ساتھ نہ آنے کی وجہ سے پہلے انٹرکام پر جگر سے بات کی، پھر اس کی اجازت لے کر انہیں ڈرائنگ روم تک پہنچا دیا
اور خود باہر نکل گیا اور اب وہ اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے جگر کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک بھاری جسامت کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر انتہائی قیمتی گاؤن تھا لیکن چہرے مہرے تھے، وہ کسی طرح بھی عام کاروباری آدمی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عمران اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو جوانہ اور تنویر بھی کھڑے ہو گئے۔ عمران نے ان دونوں کی طرف مانی خیز نظروں سے دیکھا تو ان دونوں نے غیر محسوس انداز میں اس بات میں سر ہلا دیے۔ عمران انہیں صورتحال سے نمٹنے کے لیے تفصیلی ہدایات پہلے ہی دے چکا تھا۔ تشریف رکھیں، میرا نام جگر ہے، آنے والے نے مسکراتے ہوئے کہا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ مجھے جیک کہتے ہیں اور یہ میرے ساتھی ہیں رابرٹ اور مائیکل۔ عمران نے مصافحہ کرتے ہوئے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا تو جگر نے جوانہ اور تنویر دونوں سے مصافحہ کیا۔ لیکن معاف کیجیے، آپ کے ساتھی تو مجھے کاروباری دنیا کے افراد نہیں لگتے، جگر نے تنویر اور جوانہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ دراصل میرے محافظ ہیں، عمران نے کہا تو جگر بے اختیار چونک پڑا۔ محافظ؟ کیا مطلب؟ کسے حفاظت کرتے ہیں یہ آپ کے؟ جگر کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کاروباری آدمیوں کے 100 دشمن ہوتے ہیں اور 100 دوست، بہرحال آپ کا بھی وقت قیمتی ہوگا اور ہمارا بھی، اسی لیے اگر کاروباری بات ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دروازہ کھلا اور جگر کا ملازم ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں شراب کی بوتل اور جام رکھے ہوئے تھے۔ آپ شاید زیادہ ملازم رکھنے کے قائل نہیں ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، بس یہ میک ہی سارے کام کرتا ہے، اسے میں 4 ملازمت جتنے تنخواہ دے دیتا ہوں، جگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شادی نہیں کی، عمران نے کہا۔ او نہیں کی تھی، لیکن اختلاف ہونے پر میں نے اسے چھوڑ دیا، پھر شادی کا ارادہ ہی ترک کر دیا۔ ہم ہاں کی پابندیاں مجھے ویسے بھی پسند نہیں ہیں، جگر نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ ملازم نے شراب کی بوتل کھول کر جام بھرنے شروع کر دیے۔ پھر اس نے ایک ایک جام عمران اور اس کے ساتھیوں کے سامنے رکھا اور بوتل خالی ٹرے میں رکھ کر ٹرے اٹھائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ لیجیے صاحبان، یہ انتہائی قیمتی شراب ہے اور میں صرف اپنے خاص مہمانوں کو ہی پیش کیا کرتا ہوں، جگر نے بڑے فخرانہ لہجے میں کہا۔ لیجیے صاحبان، یہ انتہائی قیمتی شراب ہے اور میں صرف اپنے خاص مہمانوں کو ہی پیش کیا کرتا ہوں، جگر نے بڑے فخرانہ لہجے میں کہا۔ ٹاور نامی شراب تو انتہائی سستی ہوتی ہے، آپ اسے قیمتی کہہ رہے ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو جگر بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، وہ غور سے عمران کو دیکھنے لگا تھا لیکن عمران کے چہرے پر اسے صرف معصومیت اور سادگی ہی نظر آئی۔ یہ بلیک ہارس شراب ہے، آپ نے ٹاور کا نام کیسے لے لیا؟ ویسے جہاں تک مجھے معلوم ہے ٹاور نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جگر نے ایک ایک لفظ چبا کر بولتے ہوئے کہا۔ بلیک ہارس کی بجائے اگر آپ بلیک تھنڈر کہہ دیتے تو زیادہ مناسب تھا، عمران نے اسی طرح سادہ سے لہجے میں کہا تو جگر یک لحاظ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا ہاتھ تیزی سے گاؤن کی جیب کی طرف بڑھا لیکن اس کے اٹھتے ہی جوانہ اور تنویر دونوں چابی بھرے کھلونوں کی طرح اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے، جبکہ عمران اسی طرح صوفے پر اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ جگر کا ہاتھ گاؤن کی جیب میں داخل ہوتا، جوانہ کسی بھوکے عقاب کی طرح اس پر جھپٹا اور کمرہ جگر کی چیخ سے گونج اٹھا۔ دوسرے لمحے وہ ہوا میں اڑتا ہوا ایک دھماکے سے فرش پر بچھے ہوئے دبیز قالین پر جا گرا۔ اس کا جسم ایک لمحے کے لیے تڑپا، پھر ساکت ہو گیا، البتہ اس کا چہرہ تیزی سے بگڑتا چلا جا رہا تھا۔ جوانہ نے اسے اٹھا کر نیچے پھینکتے ہوئے اس کے سر کو مخصوص انداز میں ٹرن دے دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی گردن میں بل آ گیا تھا اور اس کا سانس رک گیا تھا۔ جوانہ نے تیزی سے جھک کر اس کے ہاتھ کاندھے اور دوسرے سر پر رکھ کر اسے مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو جگر کا تیزی سے بگڑتا ہوا چہرہ دوبارہ نارمل ہونے لگ گیا۔ اب اس کا سانس چل پڑا تھا، جبکہ اس دوران تنویر بجلی کی سی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ اسے اٹھا کر صوفے پر ڈالو اور بیلٹ سے اس کے دونوں ہاتھ اس کے عقب میں باندھ دو، عمران نے اسی طرح صوفے پر بیٹھے بیٹھے جوانہ سے کہا تو جوانہ نے پہلے اپنے بیلٹ کھولی، پھر جھک کر اس نے ایک ہاتھ میں جگر کا بازو پکڑا اور اسے اٹھا کر صوفے پر پٹخ دیا۔ پھر اس نے اس کے دونوں بازو اس کے عقب میں کر کے اس کے دونوں ہاتھ اپنے بیلٹ سے اچھی طرح باندھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور تنویر اندر آ گیا۔ ایک ہی ملازم تھا، وہ آف ہو چکا ہے، تنویر نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ تم باہر ٹھہرو، ہو سکتا ہے کوئی اچانک آ جائے، عمران نے تنویر سے کہا اور تنویر سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ اسے ہوش میں لے کر آؤ جوانہ اور اپنی جیب سے خنجر بھی نکال لو، یہ آسانی سے زبان کھولنے والا نظر نہیں آ رہا، عمران نے کہا تو جوانہ نے اس کی ناک اور منہ دونوں کو ایک ہی بڑے ہاتھ سے بند کر دیا۔ جب چند لمحوں بعد جگر کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو اس نے ہاتھ ہٹائے اور اپنے کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک پتلے لیکن تیز دھار پھل والا خنجر نکال لیا۔ چند لمحوں بعد جگر نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی، جوانہ ہاتھ میں خنجر پکڑے اس کے قریب کسی دیو کی طرح کھڑا تھا۔ جگر نے پوری طرح ہوش میں آتے ہی اٹھنے کی کوشش کی تو جوانہ نے ایک ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھ کر اسے واپس بٹھا دیا۔ اگر ماسٹر کے سوالوں کے درست جواب دو گے تو شاید بچ جاؤ، ورنہ مجھے بڑے طویل عرصے بعد خنجر سے کسی انسانی جسم کی رگیں کاٹنے کا موقع ملے گا، سمجھے، جوانہ نے گھراتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جگر نے بری طرح بوکھلاتے ہوئے کہا۔ اس کی شاید ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس پر حملہ کرنے والے کون ہیں۔ میرا نام علی عمران ہے اور میرا تعلق پاکیزہ سے ہے، سامنے بیٹھے ہوئے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جگر کی آنکھیں اس قدر تیزی سے پھیلی کہ آنکھوں کے بیرونی کونے حقیقتاً کانوں سے جا لگے۔ تم عمران پاکیزائی ایجنٹ، تم یہاں، یہ جگر کے منہ سے جیسے الفاظ خود بخود پھسل کر باہر آ رہے تھے۔ تم نے اسٹان کو انڈر گراؤنڈ کر کے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم تم تک نہیں پہنچ سکیں گے اور پھر تم نے آرنلڈ گروپ کو ہمارے پیچھے لگا دیا، لیکن اب تم دیکھ رہے ہو کہ ہم یہاں موجود ہیں۔ تمہارے اکلوتے ملازم میک کی لاش کٹر میں پہنچ چکی ہے، اس لیے اب اس وسیع و عریض کوٹھی میں ایسا کوئی آدمی موجود نہیں ہے جو تمہاری چیخیں سن کر تمہاری مدد کو آئے۔ اور یہ ماسٹر کلرز کا جوانہ بالکل درست کہہ رہا ہے، یہ خنجر کی مدد سے انسانی جسم کی ایک ایک رگ کاٹنے کے کام میں بے حد لطف اندوز ہوتا ہے، اس لیے اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کیا رد عمل ظاہر کرتے ہو، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔
تم کیا چاہتے ہو؟ جگر نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ صرف اتنا بتا دو کہ پرانگل سے جو فارمولا حاصل کیا گیا تھا وہ کہاں پہنچایا گیا ہے؟ عمران نے کہا، میرا پرانگل سے کیا تعلق؟ میرا تعلق تو صرف اپنی ریاست سے ہے اور بس۔ جگر نے جواب دیا، وہ ذہنی طور پر کافی سنبھلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تمہارا واقعی کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن تمہارا تعلق ٹاور سیکشن سے تو بہرحال ہوگا۔ تم اس کے متعلق تو بتا سکتے ہو؟ عمران نے کہا۔ میں کیا بتا سکتا ہوں؟ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ سیکشن کہاں ہے۔ مجھے تو بس احکامات ملتے رہتے ہیں اور میں ان کی تعمیل کرتا ہوں اور میرے بینک اکاؤنٹ میں رقم جمع ہو جاتی ہے، جگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹرانسمیٹر پر بات ہوتی ہے؟ عمران نے کہا۔ ٹرانسمیٹر پر بھی ہوتی ہے اور اسپیشل فون پر بھی، جگر نے جواب دیا۔ تم کس فریکوینسی پر رپورٹ دیتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ وہ خود کال کرتے ہیں، جگر نے جواب دیا۔ جوانا، مسٹر جگر کی ناک کچھ زیادہ ہی بڑی ہے، عمران نے یکلہجہ جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، جوانا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ ایک جگر کے سر پر رکھ دیا۔ رک جاؤ، مت کاٹو میری ناک، رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، جگر نے یکلہجہ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ تو عمران نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ بولتے جاؤ، جیسے ہی تمہاری زبان رکی تمہاری ناک کٹ کر تمہاری جولی میں آ گرے گی، جوانا نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تو جگر نے جلدی سے ٹرانسمیٹر فریکوینسی بتانی شروع کر دی۔ کہاں ہے ٹرانسمیٹر اور اسپیشل فون؟ عمران نے پوچھا۔ تو جگر نے بتا دیا۔ جوانا، باہر جا کر تنویر سے کہو کہ وہ ٹرانسمیٹر اور اسپیشل فون لے کر آئے، عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، اور جوانا تیزی سے مڑ کر ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا۔ تم نے میرا پتہ کیسے چلا لیا؟ جگر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ بہت آسانی سے، گو تم نے کسی رابرٹ کو درمیان میں ڈال کر آرنلڈ گروپ سے ہماری نگرانی کی بات کی تھی، لیکن آرنلڈ کی عادت ہے کہ وہ جب تک اصل آدمی کا کھوج نہ لگا لے اس وقت تک کام شروع ہی نہیں کرتا، چنانچہ اس نے کھوج لگا لیا کہ رابرٹ درمیانی آدمی ہے اور اصل آدمی تم ہو۔ عمران نے جواب دیا کہ تمہیں آرنلڈ نے بتایا ہے؟ جگر کے لہجے میں انتہائی حیرت تھی۔ آرنلڈ سے تو میری ملاقات ہی نہیں ہوئی اور نہ ہی ہمارے پاس اتنا وقت تھا کہ ہم آرنلڈ کے پیچھے مارے پھرتے۔ آرنلڈ کی گرل فرینڈ لیڈی ڈیسی مکائے نے سے پوچھا اور اس نے بتا دیا، عمران نے کہا۔ تو جگر نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے۔ کیا تم واقعی لارڈ مارٹن کا کارڈ لے کر آئے تھے؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد جگر نے پھر پوچھا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ لارڈ مارٹن سے واقف ہوں اور بس، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو جگر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اسی لمحے جوانا واپس آیا تو اس کے ایک ہاتھ میں ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر اور دوسرے ہاتھ میں اسپیشل فون تھا۔ کیا کوڈ ہے تمہارے درمیان؟ عمران نے جگر سے پوچھا۔ کوئی کوڈ نہیں ہے، اسپیشل انچارج گیمل میں سے براہ راست بات کرتا ہے، کیونکہ اس فریکوینسی کو کسی صورت بھی کیچ نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس کی ٹرانسمیٹر کال کیچ کی جا سکتی ہے۔ جہاں تک اسپیشل فون کا تعلق ہے، اس پر صرف کال آ جا سکتی ہے، جگر نے جواب دیا۔ گیمل زیادہ تر کیا استعمال کرتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔